27 अक्टूबर को इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू हो जाएगा। ये आज़ादी मार्च होगा। पूरे मुल्क से काफिले रवाना हो जाएंगे और इस्लामाबाद पे आकर दम लेंगे और इस हुकूमत को चलता करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। पहली बात तो ये है कि इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में दफ़ा 144 है। मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब 27 को नहीं आएंगे। 2018 के इलेक्शन में पीटीआई की हुकूमत पाकिस्तान की आवाम लेकर आई है और जब तक इस अवाम का कॉन्फिडेंस रहेगा उस वक्त तक कोई माई का लाल इनको नहीं निकाल सकता। तो कोई भी माई का लाल इस हुकूमत को नहीं निकाल सकता, ये कहना है वज़ीर दाखिला का। मगर नाजरीन, आपको याद होगा कि हमारे वज़ीर आज़म जिन्होंने अपोजिशन में 126 दिन का तवील तरीन धरना इधर इस्लामाबाद डी चौक पर दिया था, अपने वज़ीर दाखिला की तरह इन धमकियों से आपको याद है कि वो नहीं डरते। तो मैं दावत दे रहा हूं कि आ जाओ आके इस्लामाबाद धरना दो। मैं आपके लिए कंटेनर, मैंने अभी कह दिया, वो कंटेनर को साफ सूफ करो, तैयार करो इनके लिए। मैं बल्कि आपको खाना भी पहुंचाया करूंगा। मेरा चैलेंज है कि 1 हफ्ता आप कंटेनर में गुजार के दिखा दें। पर सवाल यह है कि वज़ीर दाखिला के इस बयान के बाद मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN किस सूरत में मौलाना के आज़ादी मार्च में शिरकत करेंगे। अगर मजहबी कार्ड इस्तेमाल हुआ तो रोशन ख्याल जमातें जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP इसे कैसे निपटेंगी। इसी सवाल के साथ हमने दावत दी है सेनेटर जावेद अब्बासी साहब को। आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, आप चेयरपर्सन है सेनेट कमेटी बराए कानून। उनके साथ DSNG के ऊपर हमारे साथ हैं ज़रताज गुल साहिबा, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, वजीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली। सेनेटर अताउर रहमान साहब हमें स्टूडियोज में ज्वाइन करे हैं, JUIFA से आपका ताल्लुक है, आप कमेटी मेंबर हैं फॉरेन अफेयर्स, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट, CPEC, रेलवे, कॉमर्स एंड टेक्सटाइल्स। सबसे पहले ज़रताज गुल साहिबा, आपसे ये सवाल है, आपके जो वजीर दाखिला साहब के इस वक्त बयानात आ रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि शायद मौलाना साहब इधर इस्लामाबाद तक ना पहुंच पाएं और उनको पहले ही या उनके वर्कर्स को पहले ही अरेस्ट किया जाए। तो क्या इस वक्त हुकूमत की पॉलिसी है, क्या वो वाली पॉलिसी है जो इमरान खान साहब ने कहा था कि हम आपको कंटेनर देंगे आप आ जाएं, या वजीर दाखिला की पॉलिसी है कि कोई माए का लाल भी इस हुकूमत को हटा नहीं सकता? थैंक यू मुनीसी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जहां तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात है, बिल्कुल हम इस बात के ऊपर कायम हैं, जो आना चाहता है। लेकिन सबसे पहले बात तो ये कि जमीयतुल उलमा फे को डिफाइन करना पड़ेगा कि बेसिकली उनकी नोयत क्या है, वो उनका कॉज क्या है। अब कॉज तो उनका ये है कि वो एक मजहबी रिलीजियस कार्ड खेलना चाह रहे हैं, 500-500 रुपये वो चंदा जमा कर रहे हैं और उसके अंदर जो है वो उन मदरसे के बच्चों को जो है इस्तेमाल करें जिनकी फर्स्ट टाइम, जो नेशनल इलेक्शन प्लान के अंदर भी तमाम पार्टीज ने इसको, तमाम सिग्नेटरी थे तमाम पार्टीज, और उसमें ये कहा गया था कि तमाम बच्चों को जो कि लेफ्ट ओवर हो जाते हैं, जो कि पाकिस्तान को कोई उनको ऑन करने को तैयार नहीं था और एक लेबल लग जाता था उनको रेडिकल का या सेमिनारिस्ट का या फिर मौलवी होने का, उन बच्चों को फॉर द फर्स्ट टाइम ऑनरशिप मिल रही है। 22 लाख बच्चों को फर्स्ट टाइम मदरसे के बच्चों को जो है वो रजिस्टर्ड किया जा रहा है, उन बच्चों की तालीम को और उनकी जो डिग्री है उसको सर्टिफाइड किया जा रहा है। तमाम स्कूल ऑफ थॉट जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर के साथ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ ऑन बोर्ड है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना साहब को 22 लाख मदरसों की फिक्र है या वाकई उनको 22 नंबर मिनिस्टर एनक्लेव के बंगले की फिक्र है। दूसरी तरफ ये कि जब वो रिलीजियस कार्ड खेलते हैं, क्वेश्चन ये बनता है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ऐसी क्या मुसीबत आ गई है, उनको क्या थ्रेट फील हो गया इस्लाम का कि जिसकी वजह से उनको फील हो रहा है कि खुदा न खासा इस्लाम को खतरा है। हम सब कलमा गो हैं, तमाम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं, किसी को अपनी जात की या किसी को अपने किरदार की सर्टिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं है। ये और बात जब वो आपकी कश्मीर का मुकदमा लड़ने, माफ ज़रताज साहिबा, मगर ताहिरुल कादरी साहब ने भी तो मदरसे के लोगों को निकाला था ना जब आपके धरने में आए थे। नहीं, हमारा धरना बिल्कुल अलग था, उनका धरना बिल्कुल अलग था और हमने उनके धरने को सपोर्ट, सिर्फ मैंने नहीं हमारी पार्टी ने और सब लोगों ने इसे सपोर्ट किया था
کہ طاہر القادری صاحب کی جماعت کے لوگوں کو پنجاب کے اندر دیٹ واز ناٹ ڈی جی خان کوئی ٹرائبل ایریا نہیں تھا، فاٹا نہیں تھا، نہتے لوگوں کے اوپر، بچوں کے اوپر اور پریگننٹ خواتین کے منہ کے اوپر سیدھی گولیاں ماری گئی اور پولیس لیڈ کری تھی. ان کا موقف تھا، ہمارا 4 حلقوں کا موقف تھا. مطلب آپ کا یہ ہے کہ ان کا ایک جواز بنتا تھا. I get your point. میں بات کو آگے بڑھاتی ہوں. سینیٹر عطاء الرحمان صاحب، آپ نے ان کی بات سن لی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے کیا مصیبت آ گئی کہ اب آپ نے ریلیجس کارڈ کا استعمال کرنا چاہا، اور آپ صرف پہلے بھی ان کے وزراء کہہ چکے ہیں، آپ کو صرف اس بات کی غم و غصہ ہے کہ آپ لوگ اقتدار میں نہیں ہیں پہلی بار. زرتاج گل صاحبہ انتہائی معزز گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، اور لیکن میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جس طرح آپ نے بھی ان کو کہا کہ مدرسے کے طالب علموں کو تو ان کے کزن نے بھی نکالا تھا، دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ مذہبی کارڈ ہے کیا؟ یہ لوگ اگر خود مغربی کارڈ استعمال کرتے ہیں اور 126 دن انہوں نے یہاں دھرنے میں جو ناچ گانے کیے، کیا یہ پاکستان کا ماحول اس کو مغربی کارڈ نہیں کہتا؟ اگر یہ مغربی کارڈ استعمال کر سکتے ہیں تو کیا ہم مذہبی کارڈ استعمال نہیں کر سکتے؟ ان کے پرائم منسٹر صاحب ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرتے ہیں، کیا یہ مذہبی کارڈ نہیں ہے؟ ان کے منسٹر حضرات اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم سے شروع کرتے ہیں، کیا یہ مذہبی کارڈ نہیں ہے؟ ان کے پرائم منسٹر صاحب مدرسے میں جا کر طالب علموں کو انعامات دیتے ہیں، کیا یہ مذہبی کارڈ نہیں ہے؟ مجھے تو خطرہ، وہ بھی کریں گے اور آپ بھی کریں گے. مجھے تو خطرہ یہ پڑ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خود پرائم منسٹر صاحب کسی مدرسے میں داخلہ نہ لے لیں تاکہ لوگوں کو یہ باور کرا سکے کہ میں بڑا مذہبی آدمی ہوں. تو اگر ان کے لیے سب کچھ جائز ہو پھر آپ کے لیے بھی اور پھر ہمارے لیے سب کچھ ناجائز ہو جائے، تو اگر یہ لوگ مغربی کارڈ استعمال کریں گے تو پھر ہمیں کیوں منع کرتے ہیں کہ آپ مذہبی کارڈ استعمال؟ نمبر ایک میری بات سن لیں. ہمارا جو اس وقت آزادی مارچ کا نام دیا ہوا ہے میں آج سمجھ رہا ہوں کہ آج میری قوم کا ہر طبقہ وہ پریشان ہے. آج تاجر جو ہے وہ ان کو چھوڑ کر آرمی چیف کے پاس جاتا ہے تو کیوں جاتا ہے؟ جی اگر یہ کٹ پتلی ہیں جی، پر کٹ پتلی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، تو آپ ان کے خلاف پھر مارچ کر ہی کیوں رہے ہیں؟ آپ ان کے خلاف کریں جو کٹ پتلی ان کو بناتے ہیں. دیکھیں میرے عرض سنیں، چہرہ ان کا سامنے ہے، بیٹھے ہوئے یہ لوگ ہیں، یہاں اقتدار ان کے نام پر ہے، امریکہ جا کر سودے یہ کرتے ہیں اور یہاں آ کر آپ جو بھی ان کو نام دیں. لیکن میں آج آپ کی اس کی وساطت سے اسٹیٹ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے بعض مدرسوں میں اسٹیٹ کے لوگ گئے ہیں، فورسز والی گئے ہیں، اور انہوں نے ہمارے عہدیداروں کو اور ہمارے علماء کو پریشرائز کیا ہے کہ آپ نہیں نکلیں گے اس میں، اور اگر نکلیں گے تو ہم سٹیٹ سے نکلیں گے تو ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے. ہم سٹیٹ سے نہیں لڑنا چاہتے، ہم فورسز سے نہیں لڑنا چاہتے، ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، لیکن سٹیٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کا خیال رکھے. رہبر کمیٹی کے اندر یہ فیصلے ہوئے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو مستعفی ہو جانا چاہیے، ارلی الیکشنز ہونے چاہیے. آپ کی پارٹی اس پہ متفق ہے کہ یہی ہونا چاہیے، یا آپ چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب نومبر میں آئیں، اکتوبر میں نہ آئیں اور ان ہاؤس چینج ہو جائے، وزیر اعظم چلے جائیں، کوئی اور آ جائے پی ٹی آئی سے؟ یہ ہم سارے کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ معاشی حالات خراب نہ ہوتے، اگر اس ملک کی پارلیمنٹ صحیح طرح کام کر رہی ہوتی، اگر روز یہاں آرڈیننس جاری نہ ہوتے، پارلیمنٹ کا جو کام ہے لیجسلیشن وہ یہ کر رہے ہوتے، تو پھر شاید ہم یہ کام نہ کرتے. ابھی جو کام ہونے والا ہے، تو آپ کام کیا کرنے جا رہے ہیں کہ مولانا صاحب 27 اکتوبر کو آئیں، مولانا صاحب یہ ڈیمانڈ کریں کہ وزیر اعظم صاحب مستعفی ہوں، اور مولانا صاحب یہ کہیں کہ ارلی الیکشنز ہوئیں؟ یہ آپ کا ڈیمانڈ ہے ان کے ساتھ؟ سر مولانا صاحب کی نہیں، سب کی ہے، یہ سب کی ہے، سب کی ہے. آپ کہاں ہوں گے اس پورے مارچ میں؟ ہم مولانا صاحب کے جتنا میں ابھی بیٹھا ہوں اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. مولانا صاحب لیڈ کریں گے، پاکستان مسلم لیگ نون فالو کریں. دیکھیں ایک بڑی پارٹی ابھی لیڈ ساری سیاسی یہ کام رہے گی. یہ ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کو بڑا مانتے ہیں. آپ کیوں ہمارے درمیان یہ کہتے ہیں یہ لیڈ کرے گا؟ وہی یہ ہمارے بڑے ہیں، ساری زندگی انہوں نے لیڈ کیا، اب بھی لیڈ کریں گے. کون سا ایسا مسئلہ؟ لیکن ہمارا مقصد ایک ہے. ہماری موڈلٹیز میں وہ جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا، وہ ریکویسٹ ٹائمنگ کی جماعتیں آپس میں جب بیٹھتی ہیں ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں،
آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیسے لگا رہی ہے مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ پہ. بالکل یہ غلط ہے, یہ پروپیگنڈے ہیں نہ ان جماعتوں. یہ مولانا صاحب کی ہسٹری آپ دیکھیں, یہ اللہ کے فضل سے یہ فقیروں کی جن کی جماعت ہے. میں تو اس ایریا کا رہنے والا ہوں, کوئی پیسے نہ دے سکتا ہے نہ پیسے لیتا ہے. دھرنا میں ایک فرق ضرور ہے, وہ دھرنا تھا سول نافرمانی کی تحریک عمران خان صاحب نے چلایا. انہوں نے کہا بل جلاؤ, انہوں نے کہا پاکستان میں ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجو, انہوں نے کہا پی ٹی وی پہ حملہ کرو. ہم ایسا کوئی کام کرنے کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کام ہو. ہماری جماعت نے بھی فیصلہ کرنا. فرق میں بتا دوں, ہاں اب ایک فرق یہ بھی ہے عباسی صاحب کے وہاں باجیاں تھی, باجے تھے, یہاں اس کے اوپر میرا خیال ہے مولانا صاحب آپ ان کی پارٹی کے اندر بھی خواتین ہیں, پیپلز پارٹی کے اندر بھی خواتین ہیں. اگر یہ مردوں کا مجمع آئے گا تو پھر آپ اپنی آدھی پاپولیشن کا کیا کریں گے؟ زرداج گل صاحبہ اگر آگے بڑھیں اس ڈیبیٹ کے اندر, مولویوں کی پارٹی میں کوئی خواتین نہیں ہیں. نہیں تو آپ لائیں پھر ان کو. کیوں کہتے ہیں کیوں لائیں؟ ہاں مگر فریڈم آف ایکسپریشن میں یا آپ یقین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہمارے کارکن میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے خواتین کی نمائندگی کر سکتا ہے, تو پھر وہ کیوں لائیں؟ نہیں مگر میرا خیال ہے کہ آپ کو اس بات پہ آمادہ ہونا چاہیے کہ ہر بندے کا اپنا رائٹ ہوتا ہے. آپ دھرنے میں جائیں گے یا نہیں؟ جی میں تو صحافی ہوں, میں کیوں آپ کے یا ان کے دھرنوں میں جائیں گے نا؟ تو ہم نے کب آپ کو منع کیا ہے؟ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں آپ اپنی بیوی کو بھی لے کر آئیں, اپنے گھر کے خواتین کو بھی لے کر آئیں, ہم نہ کہنے والے ہیں نہ ڈیمانڈ کرنے والے ہیں, مگر اس طرح کے جو فتوے ہیں جو جاری ہوتے ہیں کئی عرصے سے ہو رہے ہیں, تو آپ کی کسی بھی آنا چاہیں تو ان کے لیے ویلکم. خواتین حصہ ہیں, وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, وہ ہر چیز کا حصہ ہیں. اس پہ جھرنے میں بھی اگر کوئی خواتین ہے اور اگر پہلے بھی آئیں تو یہ کوئی جرم نہیں ہے. ٹھیک ہے زرتاج گل صاحبہ, جس طرح کہ یہ الزام لگا ہے کہ آپ کی پارٹی نے بھی لگایا کہ جی مولانا صاحب کو باہر سے بھی فنڈنگ آ رہی ہے, اگر واقعی میں آ رہی ہے تو پھر آپ لوگ اس کا ثبوت کیوں نہیں لے کے آتے؟ دیکھیں منیزیں, ہر اس پہ گورنمنٹ کو اپنی ریٹ بھی آتی ہے, جو گورنمنٹ کے پاس ثبوت ہوتے ہیں اس کے اوپر کام بھی کرتے ہوتے ہیں. میں ذرا دو چیزوں کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ مولانا صاحب نے ایک طرف ہمیں لبرل کہا, دوسری طرف انہوں نے کہا کہ جی ہم مولانا کارڈ استعمال کر رہے ہیں. پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ہم کون سا کارڈ پی ٹی آئی استعمال کر رہی ہے. کسی کی فرسٹریشن کا, کسی کی کمپلیکس کا میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے, سوائے اس کے کہ چونکہ آپ وہ مقدمہ پیش نہیں کر سکے. آپ کا مقدمہ ہے کہ آپ نے این پیٹرسن سے کہا کہ جی آپ مجھے, جی پریزیڈنٹ مولانا صاحب نے کہا جی مجھے بنا دیں, میں سب کچھ آپ کی خاطر اور آپ کے قدموں میں لٹانے کو تیار ہوں اور پاکستان کو داؤ پہ لگانے کو تیار ہوں. یہ بکس میں لکھا ہے, یہ میں نے نہیں کہا, یہ این پیٹرسن کے اپنے الفاظ ہیں. دوسری طرف یہی جو کہہ رہے ہیں کہ خواتین کے اوپر پابندی نہ لگانی چاہیے, جلاؤ گراؤ ڈومین, فتوے لگانا, قتل کر دو, قتل و غارت, یہ انہی کی ڈومین ہے, یہ ان کو مبارک ہو. یہ بنو میں ایف آر بنو میں پیدا ہوئی دریوب ایجنسی میں, مجھے پتا ہے کہ انہوں نے بنو کے اندر لوگوں کو کہا ہے کہ اگر آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تو آپ کفر کے زمرے کے اندر آتے ہیں. تو یہ مولویت کے اور اسلام کے فتوے لگانا, یہ میرا خیال ہے کہ اس چیز سے باہر اس سے نکل آئیں کہ پھر آپ اپنی خواتین کو جو ہیں وہ پھر آپ نہ سینٹ کا حصہ بنائیں, نہ پھر آپ اس کو پارلیمنٹ کا حصہ بنائیں. دوسروں سے آزادی چھیننے کی کوشش مت کریں, کیونکہ میں بھی قبائلی ہوں, وزیر مزید قبیلے سے یہ ہوں, یہاں ڈیرہ غازی خان سے الیکشن لڑ کے آئی ہوئی ہوں, ہمارا حق ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے. یہ مذاق کہ جی ان کی عورتیں ان کی عورتیں, آپ بھی کسی عورت کے بیٹے ہیں, آپ کی بھی کوئی بیٹی ہے. میرے خیال میں اس طرح کی باتیں کسی کو سوٹ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے خواتین یہاں پہ پارلیمنٹ کا حصہ ہوتی ہیں. تو پھر کسی کی کنفیوژن, اور پھر یہی عورتیں بے نظیر بھٹو, جب بے نظیر بھٹو کے خلاف انہوں نے فتویٰ لگایا تو بے نظیر بھٹو کی پرائم منسٹرشپ میں انہوں نے پھر جناب جو ہے وہ وزارت بھی لینے قبول کر لی, اس کا حصہ بھی قبول کرنا شروع کر دیا. تو یہ میرے خیال میں یہ دوغلے معیار, یہ ڈبل ایج سورڈ جو ہے, یہ میرا خیال ہے کہ یہ سوٹ نہیں کرتی. ان کے پاس لیڈر نہیں ہے, ان کے پاس آزادی رائے کے لیے لڑ رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خواتین اپنی آزادی رائے جو ہے اس کو ایکسپریس نہ کریں. بہرحال ہم مولانا صاحب کی فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اس پہ مولانا صاحب سے سوال کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایک سٹیٹمنٹ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی دی ہے, اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. ذرا وہ دکھائیے کہ آج جو مولانا صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دی ہے اور الیکشنز کے حوالے سے. ملک میں کوئی ایسی قوت موجود ہے جو غیر جانبدارانہ اور شفاف الیکشن کرانے کی ذمہ داری لے سکے؟ دیکھیے, اگر اسٹیبلشمنٹ لا تعلق ہو جائے انتخاب سے تو منصفانہ انتخاب کا امکان ہے.
جب تک وہ الیکشن کے پروسیس کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرے گی، انتخاب پر حرف علت جو ہے وہ موجود رہے گا۔ مولانا صاحب، آپ کیسے انشور کریں گے کہ جو اگلے انتخابات ہوں گے وہ واقعی میں ہی منصفانہ انتخابات ہوں گے؟ آپ لوگ کیسے انشور کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں انوالو نہ ہو، نہ اندر اور نہ باہر، تو پھر ان سے انتخابات منصفانہ ہوں گے۔ تو آپ کو کون انشور کرے گا کہ یہ ایسا ہی ہوگا؟ دھرنے سے ہو جائے گا؟ نہیں، الیکشن کمیشن انشور کرے گا۔ الیکشن کمیشن کو انشور کرنا چاہیے، تو وہ پہلے ہی انشور کر دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو انشور کرنا چاہیے۔ تو یہ تو وہی الیکشن کمیشن ہے، وہی الیکشن کمشنر ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے کارندے جو ہیں وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر بھی کھڑے ہوں گے اور باہر بھی کھڑے ہوں گے، اور ان کے باکس بھی ان کے ہاتھ میں ہوں گے، بیلٹ پیپر بھی ان کے ہاتھ میں ہوں گے، مہریں بھی ان کے پاس ہوں گی، تو ہم کیسے اعتماد کر سکیں گے؟ اچھا، فیئر ڈیمانڈ ہے ایک طریقے سے جاوید عباسی صاحب، مگر اب آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں انشور کہ یہ ہوگا؟ اس لیے چونکہ دیکھیں ہمارے الیکشنز کے دوران ایک سیکیورٹی تھریٹ بھی ہوتی ہے یقیناً، اور اگر فوج وہاں پہ پریزنٹ ہو تو ایک تو لوگوں کو یہ اطمینان رہتا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشنز ہو رہے ہیں، دوسرا سیکیورٹی تھریٹ کا جو ایک ہوتا ہے وہ بھی ایک ڈر ختم ہو جاتا ہے ووٹرز کے اندر۔ دیکھیں، یہ بڑی ڈسکشن چل رہی تھی، تو سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ الیکشن لاز جو ہے اس کو دوبارہ نیا بنایا جائے۔ میں اس کمیٹی کا ممبر تھا، کوئی 100 سے کچھ زیادہ میٹنگ ہوئی ہیں، لا ریفارمز کیے، پورا لا چینج کر دیا تھا، اور ہمارا خیال سب کا شاید یہ تھا کہ اگر یہ لا آ جائے گا تو شاید یہ چیزیں رک جائیں گی۔ آپ نے دیکھنا کہ الیکشن لا کے اندر جس دن پولنگ ہوتا ہے اور اس سے کچھ دن پہلے چیف الیکشن کمیشن کو ساری پاور چلی جاتی ہے، کوئی اور ادارہ نہیں اس کے پاس کوئی پاور ہوتی ہے، پاور اس کے پاس ہوتی ہے۔ یہ اس کا اور الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد کروائے۔ جس طرح مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو صاف و شفاف کرے گا، وہی الیکشن کمیشن ہے، اس کی وہی چیلنجز ہیں۔ میں نے سمجھتا کہ ابھی تک کوئی چیز ایسی نئی انٹروڈیوس کروا سکے ہم یا سسٹم میں، کیونکہ جو چیزیں پہلے سسٹم میں آلریڈی آئی تھی وہ ثابت ہو گئی ہیں، یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ریزلٹ جو آئے ہیں وہ ناکام ہو گئے، اس سے کامیابی نہیں ہو سکی۔ ابھی یہاں کے الیکشن کمیشن کا کوئی چیئرمین ایسا آ جائے، کوئی ممبر ایسے آ جائیں، ابھی تو چیئرمین کے اوپر بھی فائر ہو رہا ہے، ممبر انہوں نے کیسے لگانے۔ تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ اگلے سارے الیکشنز کال بھی ہوئے تو وہ صاف شفاف ہوں گے؟ نہیں، کوئی ابھی میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بھی شاید بدترین الیکشن ہوں اگر یہی ماحول رہا، انلیس کہ اس کے لا میں دوبارہ کچھ چیزیں بیٹھ کے کوئی چینج کر کے کوئی ایسا سسٹم ایسا ہو جس پہ سب کا یقین ہو، حکومت کا بھی اور اپوزیشن کا بھی۔ پھر الیکشن کا ڈیمانڈ کرنا کہ فریش الیکشنز ہوں، آپ نہیں سمجھتے کہ اس پوائنٹ کے اوپر پری میچور ہے؟ پھر نہیں، یہ الیکشن ڈیمانڈ اس لیے کر رہے ہیں کہ حکومت چل نہیں رہی، ملک رک گیا ہے، اسٹیٹس کو کا ماحول پیدا ہو گیا ہے، ادارے بالکل جو ہیں وہ رینیویٹ ہو گئے ہیں، کوئی معاشی پالیسی نہیں دی جا رہی۔ اچھا زرتاج گل صاحبہ، آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے اوپر دو رائے ایک طریقے سے ہے کہ اگلے سال جو الیکشنز ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہو بھی سکتے ہیں اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تحت کہ نہیں، مگر سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ ریلیجس کارڈ استعمال کریں، جو بھی کارڈ استعمال کر رہے ہیں، عمران خان صاحب پہلے کیا کہتے رہے ہیں، میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں، کیا ان کو حق ہوگا کہ آخرکار یہ ڈی چوک تک پہنچ بھی جائیں؟ ذرا دکھائیے خان صاحب کی پہلے کیا کہتے رہے۔ پاکستانیوں، جو رکاوٹ ہے آپ کے سامنے، رکاوٹیں ہٹاؤ، کنٹینر ہٹاؤ، پولیس اگر کھڑی ہے اور غیر قانونی کام کر رہی ہے، آپ کو اگر روک رہی ہے ایک پرامن احتجاج پہ، پولیس کو آگے سے ہٹا دو، لیکن یہاں پہنچو۔ زرتاج گل صاحبہ، آپ کی جو جماعت ہے اس کی جو ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپوزیشن اور بھرپور اپوزیشن کی ہے، اب جب کہ آپ کے دور حکومت میں باقی جماعتیں احتجاج کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ کے ہی جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ کون آئے گا، گرمی کے موسم میں ہم اس کی چھتراول بھی کر دیں گے، یہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ دیکھیں منیزے، سب سے میں نے آپ کو تو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ کسی کو بھی پروٹیسٹ کرنے کا یا سٹ ان کرنے کا یا ریلی نکالنے کا تو کسی نے نہیں روکا، مگر پرابلم یہ ہے کہ فار ایگزامپل ابھی آپ بات کرتے ہیں کہ جی ہم لوگوں نے الیکشن کمیشن کو ٹھیک کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن کو آپ جتنا مرضی ٹھیک کر لیں، آپ جتنا مرضی الیکٹرل پروسیس کو ٹھیک کر لیں، ان دا اینڈ تو ریزلٹ فیئر نکلیں گے، اور فیئر ریزلٹ یہی ہوں گے کہ لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ یہ پہلی اسمبلی بنی ہوئی ہے جس کے اندر آپ کو نواز شریف نظر نہیں آ رہا،
جس کے اندر آپ کو مولانا فضل الرحمان نظر نہیں آ رہے, جس کو آپ کو اچکزئی صاحب نظر نہیں آ رہے. نیکسٹ بھی آپ الیکشن فری اینڈ فیئر کروائیں گے تو لوگ تو دیکھیں گے کہ 27 اکتوبر کو جب ملک کشمیر کے اوپر یوم سیاہ منا رہا تھا, ڈوگرا راج نے جا کے جو ہے وہ جا کے کشمیر کا سودا کر دیا تھا 27 اکتوبر کو, تو مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کھڑے تھے, تو ان کے خلاف تو ووٹ جو ہے وہ ان کے خلاف پڑے گا. جب وہ دیکھیں گے کہ مذہبی کارڈ کو استعمال کیا ہے, کبھی بھی وہ کشمیر کا نام انہیں نہیں لیا 14 سالوں سے, 40 سال کے بعد وہ بے روزگار ہیں, وہ کسی حکومت کا حصہ نہیں بنے ہیں. ان دا اینڈ تو یہ ہے نا کہ کسی نے آپ کی کرپشن کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا نا, ایک ایک روپے کا حساب جو میرے اور آپ کا پیسہ ذاتی پیسہ تو نہیں ہے, ہمارے ان ساتھ ذاتی جھگڑا تو نہیں ہے نا, پاکستان کے پیسے ہیں. مولانا صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر, چونکہ اب تو مولانا فضل الرحمان آپ کے بھائی کے خلاف بھی جولائی کے اندر نیب کے کیسز کھل گئے ہیں, وہی ایسڈ بیونڈ مینز کا کیس. بسم اللہ کریں, کس نے منع کیا؟ آج جب میں آزادی مارچ کے لیے نکل رہا ہوں تو دورانی صاحب بھی ان کو یاد آ گئے. آج جب میں آزادی مارچ کے لیے نکل رہا ہوں تو ہمارے کرپشن کے کیسز بھی ان کو یاد آ گئے. آج ہم آزادی مارچ کے لیے نکل رہے ہیں تو ان کو سب کچھ یاد آ گیا, اور ان کو اپنے فارن فنڈنگ یاد نہیں آ رہی, وہ کیس یاد نہیں ہے. 10 تاریخ کو اس کا فیصلہ نہیں ہونے جا رہا. تو اگر آپ لوگ فارن فنڈنگ کیس ہی غلط ہے, ایس ایس بابر وہ کیس ہی غلط ہے, وہ تو آپ کہیں گے کہ وہ کیس غلط ہے, لیکن آپ کو مولویوں والے کیس, آپ کو دورانی کا کیس تو صحیح نظر آ رہا ہے, لیکن آپ کو اپنا کیس جو ہے وہ غلط نظر آ رہا ہے. آپ لوگ بتائیں نا آپ کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے. زرتاج گل صاحبہ, آپ کو اپنا کیس غلط ہی نظر آئے گا, مجھے بھی یقین ہے کہ آپ کو اپنا کیس غلط نظر آئے گا. پارٹیز کی فنڈنگ کا آڈٹ ہونا چاہیے انکلوڈنگ اس. زرتاج گل صاحبہ, آپ کو اپنا کیس غلط نظر آئے گا. آپ کا بھی احتساب ہو, سب کا احتساب. میں تو یہ پوچھ رہی ہوں, تو ہم نے کب منع کیا ہے؟ سب کا آڈٹ ہونا چاہیے, کل دورانی صاحب پیش ہوئے ہیں نیب میں, چاہیے. کل دورانی صاحب پیش ہوئے ہیں نیب میں, ان نے جا کر ان کے زمانے میں بنو فنڈ کہا جاتا تھا, ہاؤسنگ کے 2 کیسز ہیں ان کے اوپر, ہاؤسنگ منسٹری کے اندر ان کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں, جیل بھیج دیتے, کیوں نہیں بھیجا؟ آج ان کے بیٹے پیش ہوئے ہیں, تو حساب تو دینا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پیش ہونے جا رہے ہیں. دیکھیں سیاستدان تو پیش ہو رہے ہیں, آپ کی طرف سے بھی کچھ پیش ہوئے, ان کی طرف سے جہانگیر ترین کدھر ہے, جیل میں. جہانگیر ترین کدھر ہے؟ ایک طبقہ ہے ناظرین جو پیش نہیں ہوگا, چونکہ اعلان بھی ہو چکا ہے, نیب چیئرمین نے اعلان کیا ہے کہ جو صنعت کار ہیں ان کو پیش نہیں کیا جائے گا جب تک کہ بینک کی طرف سے ایک درخواست نہ جائے نیب کو کہ آپ جو ہیں ان کو ڈیفالٹ کیس کے اوپر یا ٹیکس ایویژن کے اوپر آپ ان کے اوپر تحقیقات کریں. تو اب لہٰذا جاوید عباسی صاحب یہ تب ہوا جب صنعت کار جا کے چیف آف آرمی سٹاف کو ملے اور انہوں نے کہا کہ ہماری جو صنعتیں ہیں وہ اب نہیں چل رہی ہیں. اس کے بعد نیب چیئرمین نے اپنے اس ایشو کے اوپر نظر ثانی کی اور انہوں نے یہ بیان کیا کہ جی ہم اب ان کو نہیں چھیڑیں گے. تو پھر یہاں پہ صنعت کار سے کوئی نہیں پوچھے گا تو پھر بیوروکریٹس رہ گئے اور سیاستدان رہ گئے. مگر صحیح اقدام ہے, چونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا اکانومی کا بٹا بیٹھ گیا, تو اکانومی کو تو چلانا ہے نا پھر آفٹر آل. لیکن اگر زرتاج گل صاحب آپ بہت غصے میں نہ ہو, اور آج وہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ غصہ کر اور اگر یہ اتنی اجازت ہمیں بھی دیں کہ اگر یہ آدھا ٹائم یہ لے لیں اور تھوڑا مجھے میں آپ کو ٹائم دوں گی نا, تو وہ تو دے رہی ہیں آپ کو ٹائم. میں اس بات کرتا ہوں, آپ اپنی بات یہ ہے کہ یہ جو سارے اکاؤنٹیبلٹی کا ہے نا معاملہ, یہ اس ملک کے سیاستدانوں کو ڈیفیم کرنے کے لیے, اس ملک کے سیاستدانوں کو کرپٹ ثابت کرنے کے لیے, اس ملک کے سیاست کو گندا کرنے کے لیے, اس ملک کے لوگوں کو ساری دنیا میں تماشا لگایا جا رہا ہے کہ اس ملک کا سیاستدان چور ہے, ڈاکو ہے, لٹیرا ہے. اور یہ بھی آج یہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی, کچھ عرصے بعد ان کو سمجھ آئے گی اس بات کی کہ یہ پاکستان کی سیاست کو لوگوں کے سامنے سب سے زیادہ خرابی ہو رہی ہے. ابھی کسی بیوروکریٹ کا رہی, ابھی تو انہوں نے ایک بل لانے کی کوشش کر رہے تھے کہ بیوروکریٹس کو بھی نکال دو, تاجروں کو بھی نکال دو, باقی ادارے سارے اپنا احتساب کرتے ہیں. صرف ایک ادارہ رہتا ہے جو سیاستدان ہے, اور سیاستدان کا احتساب ضرور کریں, اس کو ہونا چاہیے, وہ پبلک اس کی ضرورت ہونا چاہیے. لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ 27 اکتوبر کے بعد ان کو بھی ایک جملہ سر میں کہہ دوں کہ اگر میرے پہ نیب کا کیس ہے, کسی پہ نیب کا کیس ہے, نیب کا کیس وہ بنائے, وہ ریفرنس فائل کرے, عدالت کا کام ہے اسے اریسٹ کرے. یہ ہوتا کیا ہے ابھی جو ٹرائل ہو رہا ہے انکوائری سٹیج پہ, ابھی انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوتی تو لوگوں کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے, لوگوں کی فیملیوں کو بتایا جاتا ہے, لوگ اربوں اور کھربوں روپے کا کیس بنایا جاتا ہے اور وہ چور دکھایا جاتا ہے, اور جب کیس ریفرنس فائل ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس ریفرنس میں تو کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے. لہٰذا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مہربانی کر کے, ہم تو سہ گئے,
ہماری تو ساری لیڈرشپ انہوں نے اندر کی ہے اس معاملے پہ. یہ صرف پرسنل وینڈیٹا ہے, یہ پرسنل گرجز ہے, یہ سیاسی سکور آپ برابر کریں. جس ملک میں اپوزیشن کو آپ دشمن سمجھیں, یہ نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن ہے. دنیا میں اپوزیشن کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, یہاں دشمن سمجھتے ہیں. یہ کہتے ہیں مولانا صاحب بھی اندر ہو, ہماری ساری بھی لیڈرشپ اندر ہو, کوئی پاکستان. اور یہ میڈیا ہاؤسز کا حال انہوں نے کیا کر کے دیکھا, میڈیا ٹرائبیونلز کے پر میں نے بات کرنی ہے. اچھا آج آزادی پہ آپ پروگرام کر سکتے ہیں. نہیں, یہ میں نہیں سمجھتی کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں آن ریکارڈ کہ ہم آزاد اس طریقے سے بالکل نہیں اور کبھی تھے بھی نہیں. سرتاج گل صاحب نہیں جی, ہم کبھی آزاد نہیں تھے, یہ میرے سے نہ آپ کہلوائیں. ناظرین ادھر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ اور ہم نے یہ سوال رکھا ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان کا آنے والا آزادی مارچ پرامن ہوگا یا نہیں. زرتاج گل صاحبہ, بات اصل میں یہ ہے کہ جو بھی آپ کے میڈیا ہاؤسز کی یہ بات کریں وہ تو ایک الگ بات ہے, اس کے اوپر الگ پروگرام پورا ہو سکتا ہے, مگر کیا حکومت جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ اگر آپ نے اکانومی یہاں پہ ٹھیک کرنی ہے تو اپوزیشن کو آپ ساتھ لے کے چلیں, ان سے کوئی آپ کی بات چیتی ہو جائے, کوئی ریکنسیلیشن ہو جائے, اکتوبر میں نہ آئیں گے تاکہ یہاں پہ اور انسٹیبلٹی نہ ہو. دیکھیں منیزے پھر وہی ہے نا. ابھی عباسی صاحب نے بات کی کہ جی نیب کے قانون میں جب کوئی انکوائری کے دوران ہی اٹھا لیا جاتا ہے. اب یہ قانون جو ہے وہ مشرف کے دور میں بنا تو اس کے آفس بیرر اور اسی قانون کو لے کر آگے چلنے والے تو یہ خود ہیں. تو اب نیب چیئرمین کا نیا بیان کہ صنعت کاروں کو ہم نہیں چھیڑیں گے, پھر بچا کون؟ نہیں وہ پتہ کیا منیزے, وہ کیسے, وہ اس طرح ہے کہ جو وہ میں آپ کو قانون بتاتی ہوں, اس کے اوپر ہم نے بڑی ڈسکشن کی ہے. جب میں اور آپ دو لوگ کاروبار آپس میں کرتے ہیں, اس کے اندر ایک ایف بی آر موجود ہے, اس کے اندر اور ادارے موجود ہیں, وہاں پہ دو لوگوں کے پرسنل اس کے بیچ میں یا کاروبار کے بیچ میں نیب کو وہاں پہ رکھنا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں. اگر تاجروں کو مشکل تھی تو اس نے گورنمنٹ کے پاس جانا کیوں پسند نہیں کیا اور جنرل صاحب کے پاس کیوں گئے؟ آپ بتائیں. میں اس کا جواب دینا چاہتی ہوں. اچھا, دوسری زرتاج گل صاحب, نہیں ایک منٹ, زرتاج گل صاحب یہ بتائیں گے کہ پی کے میں انہوں نے نیب کے ادارے کو بند کیوں کیا؟ کے پی کے جو ادارہ ہے اس کے اوپر بہت بحث ہو سکتی ہے. پہلے سوال کا جواب دیجئے. پہلے احتساب ادارہ. جی میں پہلے سوال کا جواب یہ دے دوں کہ یہ جو ان کے الائے ہیں اور آج کل جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پی ایم ایل این نے ایکسیپٹ بھی کر لیا کہ اب وہ انہی کے لیڈر ہے, پی ایم ایل این کو لیڈ کریں گے, تو یہ انہی کے دور میں جنرل صاحب جو تھے اس وقت بھی یہ کتنی ساری میٹنگ ہو چکی ہیں, اور جنرل باجوہ نے کیا خفیہ میٹنگ کی ہے, اس میں تو حماد ادر صاحب تھے. جنرل راحیل شریف کے میں آپ کو بات بتا رہی ہوں, سن لینا. جنرل راحیل شریف کے دور میں بھی بہت ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں, ہمارے دور میں بھی یہ کنٹینیوس پرابلم ہے. یہ اکانومی کا پیا چلانے کے لیے آرم فورسز پاکستان کی سول گورنمنٹ ہمیشہ اکٹھے بیٹھتے, ہم نے کوئی نئی چیز نہیں کی ہے, تو لہٰذا اس میں سیگریگیشن رکھنا ڈالنے کی کوشش نہ کریں. اس میں حماد اظہر بھی بیٹھے ہوئے تھے. کو بتائیں کہ میں اور آپ بیٹے سے ایک چیز بھی نہیں چھپا سکتے. میں ایف آر بنو سے ہوں, ڈی آئی خان سے میری سکولنگ ہے, آپ عبدالخیل کے مولانا فضل الرحمان, میں اور آپ بیٹے سے ہر چیز جانتے ہیں, مجھ سے نہیں چھپا سکتے, آپ کسی اور سے چھپا سکتے ہیں. لہذا آپ کو پتہ ہے کہ کنفیوز نہیں, کنفیوز آج آپ ہو رہے ہیں, آپ آج آپ کنفیوز ہو رہے ہیں. ہماری جی ہماری بھی کھلی کتاب ہے, ہماری کھلی کتاب ہے, ہمیں بتایا جائے کیا ہوا ہے. اگر آپ نے نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا ہے, اگر آپ نے زرداری صاحب کو گرفتار کیا ہے, مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا ہے, آپ نے پیپلز پارٹی کے ہم نے نہیں کیا, وہ کیسز انہوں نے دوسرے کے خلاف بنائے تھے, ہم نے نہیں بنائے تھے. گرفتار نہیں کرتے, ہمیں کیوں گرفتار نہیں کرتے؟ الزام تو آپ لوگ لگا رہے ہیں, کیوں نہیں کرتے, وجہ کیا؟ نہیں جی, آپ کنفیوز ہیں. نواز شریف اور زرداری نے ایک دوسرے کے اوپر کیسز بنائے تھے, کیسز ہم نے نہیں بنائے تھے. مسئلہ کیا ہے ان کو؟ اچھا, ایک مجھے آخری بات میں نے صرف آپ سے کرنی ہے. یہ جو ایک بات ہوئی ہے, جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ جی اب جتنے بھی صنعت کار ہیں, تاجر, وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس نہیں جا رہے, وہ کہیں اور جا رہے ہیں. دیکھیں, تاجروں نے بڑی کوشش کی ہے, تاجر بڑی کوشش کرتے ہیں,
ان کا نو کانفیڈنس ہے اس حکومت کے اوپر. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت نہ ہے نہ ڈیلیور کر سکتے. میں اسی پہ آ رہا ہوں. اس لیے جب انہوں نے جو فورم جہاں سے انہیں ریلیف مل سکتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ جہاں ہمیں کوئی ہماری بات سن سکتا ہے وہاں انہوں نے اپنی بات سنائی. لیکن یہ حکومت کے اوپر, یہ حکومت کے لوگوں کے اوپر, یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے اوپر, ان کی ساری معاشی ٹیم پہ انہوں نے عدم اعتماد کیا ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں کر سکتے. ہاں یہ جب عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں NRO دوں گا, ہم کہتے تھے عمران خان صاحب آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے آپ کے پاس کچھ نہیں دینے کے لیے. نہ آپ NRO دے سکتے ہیں, نہ آپ تاجروں کے مسائل حل کر سکتے ہیں, نہ آپ اس ملک سے غربت ختم کر سکتے ہیں, نہ آپ اس ملک کی معاشی پالیسی دے سکتے ہیں, نہ آپ کشمیر کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. آپ چند باتیں وہ ضرور کر سکتے ہیں. پاکستان کا سارا بزنس مین جو ہے اس وقت پریشان ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ معاشی طور پہ تباہی ہو گئی ہے. پاکستان کے لوگ پریشان, جب 10 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے, 10 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے. مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب 27 اکتوبر کو آپ نے آنا ہے, آخری بات, صرف آپ سے آخری بات, 27 اکتوبر کو اگر آپ نے آنا ہے, اگر اس دوران مولانا فضل الرحمان صاحب کو حراست میں لے لیا جاتا ہے جو کہ سیکشن 144 امپوزڈ ہے, تو پھر آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ خیر یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ ہمارا لائحہ عمل کیا ہوگا, لیکن اگر ان میں جرت ہے تو پکڑ کر کے دکھائیں. اگر جرت ہے تو پکڑ, یہاں اگر جرت ہے تو پکڑ کے دکھائیں. میں چیلنج کرتا ہوں زرتاج گل صاحبہ کو بھی اور عمران خان کو بھی, اگر یہ کر سکتے ہیں تو کر کے دکھائیں. آخری الفاظ زرتاج گل صاحب. اور ہم 27 کو آئیں گے, بھول جائیں یہ بات کہ نہیں آئیں گے, یہ مدرسے آئیں گے انشاءاللہ. اور ان مدرسے کے طالب علموں اور ہمارے تاجروں, وکیلوں اور تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ آئیں گے. ان کی عمر کیا ہوگی مدرسے کے بچوں کی؟ ان کے مدرسوں کے بچے نہیں ہیں, مدرسے کے نوجوان طالب علم ہیں 18 سال کے اوپر سے. ہم نے سب کو کہا کہ شناختی کارڈ ساتھ لینا ہے. سرداج گل صاحبہ چیک کریں گی کہ کہیں چھوٹا بچہ تو نہیں آ گیا ہے. زرتاج صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اریسٹ کرنا ہے تو کر کے دکھائیں. آخری لفظ نہیں, یہ مدرسے کے بچوں کے استعمال کر رہے ہیں, خون ریزی چاہتے ہیں, خون خرابہ چاہتے ہیں, اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں. ان کو ٹی وی پہ میڈیا میں پروگرام ہو گئے, ہم نے 15 ملین مارچ کیے ہیں. زرتاج گل صاحبہ ہم نے ایک جملہ نہیں توڑا. مولانا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جاوید عباسی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین 27 اکتوبر کو مولانا فضل الرحمان صاحب آئیں گے اسلام آباد, مارچ ہوگا. حکومت کا کیا رد عمل ہوگا وہ دیکھنا ابھی باقی ہے, مگر ایسا لگ رہا ہے کہ ملک کی سیاست کے اندر جو ایک ٹرموائل ہے وہ پھر سے آئے گا. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.